अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ मर्रा कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की हम्दो सना और हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदियतन तोहफ़तन दरूद व सलाम आपकी तारीफ़ तौसीफ़ के बाद दुरूस रमज़ानिया के सिलसिला में आज हम रमज़ान शरीफ के शुरू में सूरह फ़ातिहा से दरस जो है वो शुरू कर रहे हैं। मुख्तसर तफसीर होगी, तर्जमा होगा और मुख्तसर जो रातों को तरावियों में पढ़ा जाता है। अब चूँकि मसाजिद भी बंद हैं, वल्लाह आलम बिस्वाब, कहीं तरावी होगी कहीं नहीं होगी, तो घरों में आदमी फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है और चीज़ें देखता है। कहाँ कुरान करीम पढ़ेगा, कहाँ कुरान करीम सुनेगा, किससे सुनेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये रमज़ान शरीफ जो है इससे ज़्यादा कुरान को पढ़ें, कुरान को सुनें, कुरान को समझें और समझ के उस पर अमल करने की कोशिश करें। वक़्त इतना नहीं होता कि आदमी तफसील के साथ बयान करे, लेकिन जो भी हो सकता है उससे हमें अगर हासिल करना चाहें तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। सूरह फ़ातिहा ये पूरे कुरान की जामे है। पूरे जो कुरान करीम में बयान हुआ है वो पूरे का पूरा, उसके तमाम मज़ामीन जो हैं वो सूरह फ़ातिहा हमें रब्बे करीम ने बयान कर दिए हैं। सूरह फ़ातिहा के बहुत सारे नाम हैं। इसको फ़ातिहतुल किताब भी कहते हैं, सूरह फ़ातिहा भी कहते हैं, उम्मुल कुरान भी कहते हैं, इसको सूरतुल कंज़ भी कहते हैं, काफ़िया भी कहते हैं, शाफ़िया भी कहते हैं। इसका नाम शिफा भी है, सबा मसानी भी है, नूर है, सूरह नूर, सूरह रकिया, सूरतुल हम्द भी कहते हैं, सूरतुद दुआ, सूरत तालीमुल मसला, सूरतुल मनाजात, सूरत तफवीद, सूरत सवाल, उम्मुल किताब, फ़ातिहतुल कुरान, सूरत सलात, ये सारे इसके नाम। और इस एक एक नाम में पूरे एक मानी का एक समंदर जो है वो मौजूद है। आप किसी एक नाम को लें और अगर उसकी तफसीर करनी चाहें तो आपको पता चलेगा कि इसके नामों में क्या क्या बरकतें रखी हुई हैं। और फिर एक एक नाम में कुरान करीम के जो हैं वो तफासील बयान की गई हैं। तो इसकी एक रुकू है, 7 इसकी आयतें हैं और इसके कलमे जो 27 जो है 7 आयतें, और इसी तरीके से कलमे जो हैं वो 27 हैं। 140 हरफ हैं। इसमें कोई यानी नासिख नहीं आयत, कोई मनसूख नहीं है। ये सूरह मक्का मुअज़्ज़मा में, मक्कातुल मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में दोनों रवायतें हैं। या तो नाज़िल ही 2 बार हुई, एक बार मक्का में एक बार मदीना शरीफ में, या ये है कि इख्तिलाफ है, ये मक्की है या मदनी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सईदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया कि एक निदा सुना करता हूँ जिसमें इक़रा कहा जाता है। वर्का बिन नौफल को खबर दी गई, अर्ज़ किया जब ये निदा आए आप इत्मीनान से सुने। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अमीन हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे मालूम होता है कि बाज़ शारहीन और बाज़ जो हैं वो उलमाए तफसीर के नज़दीक ये नज़ूल में पहली सूरत है, मगर दूसरी रवायत जो मशहूर रवायत हैं उसमें सूरह इक़रा जो है वो पहली सूरह है। बहरहाल जो भी हो, हमें इससे सबक हासिल करना है। तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या बिस्मिल्लाह शरीफ हर सूरत का हिस्सा है
یا صرف شروع کرنے کے لیے ہے؟ تو ہمارے علماء احناف کے نزدیک یہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ تورک کے طور پہ اس کو پہلے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ تو یہ ایک تو یہی آج کل دیکھیے جو بھی ترجمہ شروع کرتا ہے، کوئی کرتا ہے کہ ساتھ نام اللہ کے، کوئی کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو ترجمہ یہ جو ہے کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع، یعنی سب سے پہلے نام بھی اللہ ہی کا ہے۔ یہ نہ ہے کہ شروع کرتا ہوں، یہ نہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، یہ کہ ساتھ نام اللہ کے شروع کرتا ہوں، نہیں، بلکہ ساتھ نام اللہ کے شروع کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں، پہلے نام آئے اللہ۔ تو اللہ کے نام سے شروع، پھر یہ شروع کرتا ہوں، عورت پڑھے گی تو کیا کرے گی؟ لکھا ہوا ہے کرتا ہوں، کرتی ہوں وہ پڑھے گی تو لکھا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نام سے شروع، کرتا یا کرتی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ یہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ بھی ایک پورے کا پورا خزانہ ہے، اس میں بھی بے شمار مضامین ہیں، اور یہ وہ نام ہے کہ جس کی نام کی برکتوں سے کائنات پل رہی ہے۔ تو یہ بسم اللہ ہر کام کے شروع میں جو ہے اس کو پڑھنے سے برکات حاصل ہوتی ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، دم کٹا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو، الحمد یہ یعنی تخصیص کے لیے ہے۔ حمدللہ بھی معنی یہ بنتا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے، لیکن الحمد اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تعریف کے لائق صرف اللہ جل مجد الکریم، جتنی تعریفیں صرف اسی کی ہیں۔ ہاں، اب اگر وہ مخلوق کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ تعریف اس مخلوق کی نہیں ہوتی، خالق کی ہی ہوتی ہے۔ چاند بڑا خوبصورت ہے، چاند کی روشنی بڑی خوبصورت ہے، یہاں اللہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن چاند کی خوبصورتی، چاند کی روشنی جو بیان کی جائے گی تو آٹومیٹکلی اللہ جل مجد الکریم کی تعریف ہوگی۔ جتنی بھی تعریفیں ہیں یہ حقیقت میں اللہ جل مجد الکریم کی ہیں، اگرچہ وہ مخلوق میں نظر آتی ہیں۔ چاند کی روشنی کی تعریف اللہ کی تعریف، سورج کی گرمی کی تعریف اللہ کی تعریف، ستاروں کی تعریف اللہ کی تعریف، پھولوں کی خوشبو کی تعریف اللہ کی تعریف، یہ کسی چیز کی مٹھاس کی تعریف اللہ کی تعریف۔ آدمی اللہ کا نام نہیں لے رہا، لیکن جس چیز کی بھی تعریف بیان کر رہا ہے، تفسیر بیان کر رہا ہے، تعریف بیان کر رہا ہے، حمد بیان کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، نام لے تو سبحان اللہ، نام ہی نام نہ لے تب بھی وہ اس حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ پھول کی پتی کی خوشبو کی تعریف کریں تو کبھی کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، اسی طریقے سے چاند کی روشنی کی تعریف کریں تو کبھی کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، اچھے موسم کی تعریف کریں تو کسی بھی اچھی، لیکن جب نبی کریم کی بات آتی ہے کہہ رہے ہیں تم نے تعریف کر، ارے بھائی یہ نبی کریم کی تعریف بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ جو کچھ دیا، حسن دیا اس نے، علم دیا اس نے، قدرت دی اس نے، اخلاق دیا اس نے، خلق دیا اس نے، جو بھی کیا یہ سارا کچھ اللہ کے عطا ہے۔ نہ بھی رب کا نام لیں گے تو تب بھی مصطفیٰ کا نام لینے میں اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ کے بندوں کی تعریف کرنے میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ اس بندے کی اتنی تعریف کی تو اللہ کی تعریف کے ساتھ ملا دیا بڑھا دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جتنی تعریفیں ہیں یہ سب اللہ ہی کی تعریفیں ہیں، کیونکہ ساری کی ساری تعریفوں کا مالک ہی وہ ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی، کیونکہ تعریف کا خالق بھی وہ، تعریف کا مالک بھی وہ، تعریف کے لائق بھی وہ۔ تو اب چاہیے یہاں ایک جو بعض علماء نے بیان کیا کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کی، تو اللہ کا نام محمد ہو، کیونکہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، تو تعریف تو اللہ کی ہو رہی ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام اسی لیے دیا گیا کہ ساری تعریفیں جو اللہ کی ہیں، اللہ جل مجد الکریم، ساری کائنات مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہے، لیکن رب کریم جو ہے وہ محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس لیے محمد اللہ نہیں ہو سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جن کی تعریف دنیا بھی کر رہی ہے اور خالق بھی کر رہا۔ خالق کی تعریف صرف مخلوق کرتی ہے، اور مصطفیٰ کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے اور خالق بھی کرتا ہے۔ یعنی جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا،
تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیسے میرا ذکر بلند کر دیا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، جب تیرا ذکر کیا جائے گا تو میرا ذکر کیا جائے گا تو ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو اس لیے الحمدللہ ہے، ساری کی ساری تعریفوں کا مالک وہ ہے، حقیقت میں حقداری وہ ہے۔ کون؟ رب العالمین، جو سارے جہان کا مالک ہے، یعنی سارے جہان کا مالک، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، تو تعریف کا حقدار تو پھر وہی ٹھہرا نا جس نے یہ ساری تعریف والی چیزوں کو پیدا کیا۔ اب یہ اتنا بڑا کائنات کا مالک ہے تو اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا الرحمن، وہ تو بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم، نہایت ہی رحمت والا ہے۔ یہ دیکھیے اب اس کی اگر تعریفیں کرتے جائیں گے، یہ ایسے دو الفاظ ہیں، بلکہ رب کے سارے اسماء ایسے ہیں کہ زندگیاں ختم ہو جائیں، ایک ایک نام کی تفسیر اور اس کی شرح بیان نہیں ہو سکتی، پوری ایک ایک نام پہ لوگوں نے کتابیں لکھ دیں۔ تو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں تو بڑے مالک بنتے ہیں نا، یہ کوئی گھر کا مالک، کوئی ملک کا مالک، کوئی شہر کا مالک، کوئی زمین کا مالک، کوئی دولت کا مالک، کوئی باغ کا مالک، کوئی دریا کا مالک۔ یہاں تو بہت سارے مالک ہیں، لیکن وہاں جو ہے صرف ایک ہی ہے، یہاں بھی وہی مالک، لیکن یہاں بڑے بڑے اپنے آپ کو مالک، ملک، پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں، لیکن وہاں جب رب کریم حکم فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے بتاؤ نا، بڑے بڑے بادشاہو بتاؤ کس کی بادشاہی ہے، تو پھر کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوگا، اتنی نہیں جرت ہوگی کہ یہی کہیں کہ تیری بادشاہی ہے، اتنا بھی نہیں بول پائیں گے۔ للہ الواحد القہار، اللہ خود ہی ارشاد ہوئے گا ایک اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ فرمایا وہ مالک ہے یوم جزا کا، جہاں سارے مالکوں کی اور ملکوں کی اور سارے بادشاہوں کی، جو یہاں بادشاہ کہلانا پسند کرتے تھے بلکہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہلانا پسند کرتے تھے، سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور اس وقت سب کہیں گے کہ ایک ہی مالک، لیکن اس وقت بول کوئی نہیں پائے گا۔ اب یہ جو اتنا بڑا کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک یوم الدین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، تو وہ ایاک نعبد، باری تعالیٰ ہم تیری ہی مدد کریں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے یہ ایک اعزاز ملا ہے مخلوق کو کہ کہو کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں۔ کہاں وہ، کہاں اس کی عبادت، کہاں ہم؟ ہمیں تو آج تک عبادت کے مفہوم میں اختلاف رہا، عبادت ہے کیا؟ ہمیں تو آج تک اس میں بھی پتہ نہیں چلا کہ حقیقی عبادت کیا ہے۔ لوگوں نے توحید کی تقسیم شروع کر دی، تو یہ جو یعنی آدمی کو دعویٰ کر رہا ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تو فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیسے کریں؟ تیری مدد سے کر سکتے، یا اللہ ہم تیری عبادت تیری ہی مرضی سے، تیری ہی مدد۔ اور صوفیاء نے اس کا ترجمہ کر کے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ عبادت کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے اگر اللہ کی مدد ہو تو، ورنہ عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے یا اللہ جو تیری تعریف اور عبادت کا حق ہے میں ادا نہیں کر سکا، تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق ادا نہیں کر پائے تو پھر دنیا میں کوئی اور ہے جو حق ادا کر پائے گا؟ تو اس لیے اگر اللہ کی مدد ہوگی تو اس کی عبادت ہو سکے گی، ورنہ کیسے ہو سکے گی؟ تو ایک تو اس کا ترجمہ صوفیاء نے جو اس کے ساتھ خاص کیا، سبحان اللہ، ایسے علوم و معارف کے دریا کھول دیا اور بندے کو کی ڈھارس بندھا دی کہ باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کرنے پہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ورنہ تیری عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ خود اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، اور سارے درختوں کی کلمیں بن جائیں، اور یہ ساری زمین و آسمان جو ہے کاغذ بن جائیں، اور لکھنے والے لکھیں، تو اس کے حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کے ناموں کی، اس کی تعریف جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی، تو کون تعریف کا حق ادا کر؟ ہاں باری تعالیٰ اگر تیری مدد ہو تو ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں، اور پھر تو توفیق دے، تو عبادت کی توفیق بھی تو رب کریم کا کرم ہے نا، وگرنہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کو یہ توفیق ہی نہیں ملی۔ یہ کسی کو کہو نماز کا تھا وقت نہیں، ارے وقت نہیں، تجھے رب نے توفیق نہیں دی، وقت تو تیرے پاس بڑا ہے، 4 دن تو میچ دیکھتا ہے، پوری رات تو ٹی وی دیکھتا ہے، تو پتہ نہیں کیا سے کیا دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وقت بہت ہے،
لیکن تجھے رب نے توفیق نہیں دی۔ یہ اس پہ تو غور کر کہ یار کیا مسئلہ ہے کہ رب کو میری یہ چیزیں پسند کیوں نہیں آئی، مجھے کیوں نہیں توفیق دی کہ میں ساری رات اس کا ذکر کروں، میں ساری رات اس کی عبادت کروں۔ تو فرمایا اگر تیری مدد ہو، تو تیری توفیق ہو تو عبادت کر بھی پاؤں گا اور شاید اس کا حق بھی ادا کر پاؤں، وگرنہ تو کہاں، تیری شانیں کہاں، تیری عظمتیں کہاں، تیری بڑائی کہاں، تیری مالکیت کہاں، اور کہاں میں گناہگار، میں کیسے تیرا حق ادا کر سکتا ہوں۔ فرمایا ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، تو مدد کرے گا تو تیری عبادت کر پائیں گے، اور حقیقی مدد صرف کائنات میں اللہ جل مجد الکریم کی ہے۔ باقی یہ سارے مظاہر ہیں، باقی یہ سارے اسباب ہیں، سب سبب ہیں رب کریم نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی آدمی کسی سے بھی مدد چاہے، آدمی سے مدد چاہے سامنے ہو یا نہ ہو، انبیاء سے مدد چاہے، اولیاء سے مدد، تو حقیقت میں یہ انبیاء اولیاء سے تو مدد وہی چاہے گا جو مومن ہوگا، کافر تو نہیں چاہے گا، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو مومن کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ جو میں نبیوں سے مدد مانگ رہا ہوں یا اولیاء سے، تو یہ حقیقی نہیں ہے، یہ تو وسیلہ ہے، ان کا نام لینے سے رب کریم مدد کر دیتا ہے۔ اب معاذ اللہ رب کریم خود آ کے مدد تو نہیں کرے گا نا، نبی کریم کی مدد کی تو فرشتوں کو بھیجا نا، 3000 یا 5000 فرشتے آئے نا بدر میں یا حنین میں، تو رب خود چاہتا اور کہہ دیتا مر جو کافر، اتنے مر جاتے، جنگ کی بھی کیا ضرورت تھی۔ تو رب کریم نے یہ ساری دنیا ایک اسباب کے تحت بنائی ہے، اسباب ہیں۔ اب کوئی اگر نبی کو پکارتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو خدا بنا دیا ہے، وہ ایک وسیلہ ہے۔ جیسے علماء نے مثال ایک دی ہے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، کہ اچھا موسم ہوا اور فصل اچھی ہو گئی۔ فصل تو اللہ اچھی کرتا ہے، موسم تو نہیں اچھی کرتا، لیکن موسم چونکہ سبب بنانا، بارشیں وقت پہ ہو گئی اور بہت اچھی فصل ہو گئی۔ اب کوئی کہے تو نے شرک کیا، تو نے کہا کہ بارشوں کی وجہ سے فصل اچھی ہوگی، تو نے اللہ کا تو نام ہی نہیں لیا، تو مومن کو یہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اگر یہی بات کافر کہے کہ موسم اچھا ہوا تو فصلیں اچھی، تو یہ کفر ہوگا۔ کیوں؟ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو بھائی وہ بتوں کو پوجیں، بتوں کو پکاریں تو مشرک، تو مسلمان ہو کے نبیوں کو پکارو تو مومن۔ تو یہ فرق یہی ہے کہ مومن چاہے اللہ کا نام نہ لے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ذکر نام موجود ہوتا ہے۔ کافر کے دل میں بھی نہیں، زبان پہ بھی نہیں۔ وہ جب بت سے مدد مانگے گا، مورتی سے مدد مانگے گا تو اسی کو سب کچھ سمجھے گا۔ مومن جب اولیاء سے، انبیاء سے مدد مانگے گا تو سمجھے گا یہ اسباب ہیں، یہ سبب ہیں، مسبب جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم ہے۔ یا کوئی کہے زلزلہ آیا، بہت بڑا نقصان ہوا، یا آج کل جیسا کوئی کہتا ہے کرونا سے اتنے مر گئے، کرونا نے دنیا کو مصیبت میں ڈال دیا، کرونا نے تکلیف دے دی، فلاں بیماری، تو یہ تو نہیں تکلیف دیتا، یہ تو ایک سبب بنا ہے۔ تو اصل تکلیف نفع نقصان کا مالک تو اللہ جل مجد الکریم ہے نا۔ تو اس لیے یہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھے تو کتنے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسی مومنوں پہ فتوے لگانے، مسلمانوں پہ فتوے لگانا، تو مشرک ہو گیا، تو نے نبی کو پکار دیا، تو نے ولی کو پکار دیا۔ ارے نہیں بھائی، اس نے اللہ کا نبی سمجھ کے پکارا، اللہ سمجھ کے نہیں پکارا، اس نے ولی ہی سمجھ کے پکارا، اللہ سمجھ کے نہیں پکارا۔ تو یہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقیقی مدد صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ باقی اسباب رب کریم نے پیدا کیے ہیں، اسباب جو ہیں وہ کسی کی یعنی اچھائی کے لیے بھی ہوتے ہیں، کسی کے نقصان کے لیے بھی ہوتے ہیں، کسی کے فائدے کے لیے بھی ہوتے ہیں، جیسا حدیث شریف میں ہے۔ فرمایا تو تم لوگوں میں سے بعض لوگوں کو رب کریم نے یعنی جو آسائش کی اور نفع کی چابیاں بنا دیا ہے، چابیاں تو ان کے ہاتھ میں دے دی ہیں، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ان کو اپنی خدائی دے دی ہے۔ یہ رب کریم نے اسباب پیدا کیے۔ بارش کبھی سبب بنتی ہے رحمت کا، اگر وقت پہ ہو اور صحیح مقدار میں ہو تو رحمت ہی رحمت ہے، اور کبھی وہ اسی سے سیلاب آتے ہیں، اسی سے شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اسی سے جانور اور مرد اور درخت سارے کے سارے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے، اگر رب چاہے تو اس کو نفع کا سبب بنا دے، اگر رب چاہے تو اسی کو جو ہے وہ نقصان کا سبب بنا دے۔ تو انبیاء کو جو ہے مومنوں کے لیے نفع کا سبب بنایا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے وہی جو ہے وہ نقصان کا سبب بن جاتے ہیں۔ نقصان اللہ کی طرف سے ہے، فائدہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جس سے آدمی کو ملتا ہے۔ فرض کریں مثلا ایک مثال ہے کہ قرآن کریم میں آیا یتوفاہم الملائکہ، ان کو فرشتے موت دیتے ہیں۔ فرشتے کیسے موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے۔ تو چونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی نا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی تو خود اللہ نے کہہ دیا فرشتے موت دیتے ہیں،
حالانکہ موت و حیات کا مالک اللہ، تو جس کی ڈیوٹی لگی اگر اس کا نام اللہ نے لے دیا کہ یہ موت دیتے ہیں تو کوئی شرک نہیں ہے۔ بیٹے پیدا کرنے والا، بیٹے اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن جبرائیل امین کی ڈیوٹی لگی تو کیا کہا؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ اللہ نے بھی نہیں کہا تو کہاں سے بیٹا دے گا، تو ایک قاصد ہے، تو میرا ایک رسول ہے، میں نے بھیجا ہے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نہیں کہا کہ میں تو ایک توحید پرست ہوں، تو مجھے کہاں سے بیٹا دے گا۔ نہیں، وہ سبب بنا، انہوں نے اپنا نام لے دیا۔ یہاں فرشتے سبب نے، رب نے ان کا نام۔ تو کائنات میں رحمتوں کا، عظمتوں کا، شانوں کا، ساری چیزوں کا سبب کون ہے؟ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ فرمایا یہ سبب بنے، نبی کریم کائنات میں ہر چیز دینے کا سبب بنے، ہر چیز تقسیم کرنے کا سبب بنے۔ تو اب اگر کسی نے سبب کا نام لے دیا تو مسبب کا انکار تو نہیں کیا نا۔ تو اس لیے ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے ہی مدد چاہیں۔ تو مدد کرے گا تو تیری عبادت کریں گے، تو مدد کرے گا تو تیرے دین کا کام کریں گے، تو مدد کرے گا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو چاہیں اور تجھی سے مدد، تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پہلی تو یہ ہے کہ ہم نے تیری عبادت کی۔ اب عبادت جب کرے نا آدمی اللہ کی تو رب چاہتا ہے اسے دعا کی جائے، اس سے کچھ مانگا جائے۔ ترمذی میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ اللہ جل مجدہ کی اتنا ناراض کسی پہ نہیں ہوتا جتنا اس پہ ہوتا ہے جو رب سے مانگتا نہیں ہے۔ رب چاہتا ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے تو اس سے کچھ مانگا جائے۔ اسی لیے نماز کے بعد، حج کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد، ہر نیکی کے بعد دعا ہے۔ تو فرمایا اب یہ اتنا کچھ کیا، اس کو رب العالمین کہا، اس کو رحمان ماننا، اس کو رحیم ماننا، مالک یوم الدین ماننا، اس کی عبادت کی، اس سے مدد چاہی، تو اب کیا، اب کچھ مانگو نا۔ رب چاہتا ہے مجھ سے مانگو تو ہم مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راہ چلا۔ یہاں بھی کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ بھئی دکھانے کا مسئلہ نہیں، چلانے کا مسئلہ ہے۔ دکھا تو دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے بتا دیے۔ فرمایا ایک جگہ اما شاکر و اما کفورا، میں نے تجھے ساری چیز بتا دی، اب دیکھ تو کفر کرتا ہے یا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ زنا کرنا بری بات ہے، شراب پینا بری بات ہے؟ پتا ہے ان کو، لیکن وہ اس پہ چلتے نہیں ہیں، سیدھی راہ پہ چلتے نہیں، بری راہ کو چھوڑتے نہیں۔ تو دعا کیا ہے؟ صرف دکھانے کے نہیں، دیکھ تو رہے ہیں، یہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی راہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی راہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کی راہ ہے، یہ غوث اعظم کی راہ ہے، یہ جنید بغدادی کی راہ ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے، لیکن چلیں گے۔ اب اس سے دعا کیا مانگنی؟ دکھا تو دیا، اس نے پورا قرآن نازل کر دیا، 1 لاکھ سے اوپر انبیاء اور رسول بھیج دیے، ہر آدمی حتیٰ کہ کافر تک جانتا ہے یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، اس کو بھی پتا ہے۔ مسئلہ تو ہے صرف دیکھنے دکھانے کا نہیں، مسئلہ چلنے چلانے کا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے۔ دیکھ ہم رہے ہیں، کون آپ کسی کافر کو بھی پوچھیں وہی کہے گا سچ بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، شراب نہیں پینا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ارے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تو رب کی توحید کے ساتھ زیادتی کیسے؟ اس کو چھوڑ کے کسی اور کو کیسے پوچھ سکتے ہو؟ تو یہ تو پتہ سب کو ہے۔ اب ہے کہ وہ توفیق دے، اس سے مدد مانگو، وہ توفیق دے، ہمیں راہ ہدایت پہ چلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں باری تعالیٰ سیدھا راستہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ یہاں بھی اب ہر آدمی کا ایک دعویٰ ہوتا ہے میرا سیدھا راستہ ہے۔ آپ پورے دنیا کو دیکھ لیں، یہودیوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم سیدھے راہ پہ چل رہے ہیں، عیسائیوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم سیدھے راہ پہ چل رہے ہیں، بدھ مت سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم سیدھے راہ سے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ بت پرستوں کو پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا سیدھا راہ ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارا سیدھا راہ ہے۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں مختلف، لیکن ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ میرا سیدھا راہ ہے۔ تو اب صرف اتنی اگر دعا مانگ دی جاتی کہ باری تعالیٰ میں سیدھے راہ پہ چلا تو پھر یہی مسئلہ قیامت تک چلتا رہتا۔ فرمایا کون سی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پہ تو نے احسان کیا ہے، ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلا دے۔ اب دیکھیں کن پر احسان ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
دوستیاں لگانی تو ان سے لگاؤ نا، انبیاء سے لگاؤ، صدیقین سے لگاؤ، بلکہ صدیقوں کے انبیاء سے لگاؤ، انبیاء کے سردار سے لگاؤ، صدیقین سے لگاؤ، صدیقوں کے سردار سے لگاؤ، صالحین سے لگاؤ، جو صالحین کا سب سے زیادہ سردار ہے اس سے لگاؤ، شہداء سے لگاؤ، جو شہید اعظم ہے اس سے لگاؤ۔ تو سب سے رب کریم نے اس کی تفصیل بھی بیان۔ اب جب بھی آدمی یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے، وہ نماز میں ہو یا نماز کے بعد ہو، دعا مانگ رہا ہو یا قرات کر رہا ہو، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، احسان ہوا، جن پہ تو نے کیا، اب دل میں خیال آئے گا کہ نہیں مصطفیٰ کریم پہ احسان ہوا؟ دل میں خیال آئے گا کہ نہیں موسیٰ کلیم پہ احسان ہوا؟ دل میں خیال آئے گا نہیں عیسیٰ روح اللہ پہ؟ یہ سب وہ ہیں جن پہ رب کا احسان ہوا، جن پہ رب کا کرم۔ اب ان کا یاد تو آئے گی، ان کا دل میں خیال تو آئے گا نا۔ ہم نے جب خیال نہیں کرنا تو پھر پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو اسی لیے رب کریم بار بار کہتا ہے افلا تتفکرون، افلا غور و فکر نہیں کرتے تم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو فرمایا ان کا جب آدمی کہے گا یا اللہ ان کا راہ، کن کا راہ؟ مصطفیٰ کریم کا راہ، انبیاء کا راہ، صحابہ کا راہ، اہل بیت کا راہ، اولیاء کا راہ، صالحین کا راہ، شہداء کا راہ، ان لوگوں پہ۔ اور ساتھ ہی اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس اپنی بات کرو، کسی کو برا مت کہو۔ ارے برے کو برا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہی تو مصیبت بن گئی کہ برے کو برا نہیں کہنا، اچھے کو اچھا نہیں کہنا۔ ارے بھئی اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو، مسلمان کو مسلمان کہو، کافر کو کافر کہو، مومن کو مومن کہو، منافق کو منافق کہو۔ ساتھ ہی فرما دیا غیر المغضوب، ان کا راستہ نہ دکھا، اس کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، وَلَضَّالِّينَ، نہ بہکے ہو، نہ گمراہوں کا۔ دو الگ الگ بیان کر دیے۔ اب کہ لوگوں نے کچھ نے ترجمہ کر دیا اسی کی پہلوں کی صفت بنا دی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تفسیر القرآن میں جو ترجمہ کیا گیا ہے، وہ ترجمہ کیا کیا گیا کہ جن پہ تیرا احسان ہوا جو بہکے نہیں، یعنی یہ بہکنا بھی انہی کی صفت بنا دی۔ جن پہ جو گمراہ ان کو الگ نہیں کیا، یہ الگ لوگ ہیں۔ جن پہ نام ہوا وہ الگ لوگ ہیں، گمراہ الگ لوگ ہیں، ضالین الگ لوگ ہیں، بہکے ہوئے الگ لوگ ہیں۔ یہ انبیاء کی صفت نہیں ہے، اولیاء کی صفت نہیں ہے، یہ صحابہ کی صفت نہیں ہے، لیکن کچھ مترجمین نے اس کو انہی کی صفت بنا دیا، ان کی راہ دکھا چلا جن پر تیرا احسان ہوا جو نہیں بہکے۔ ارے بھائی نہیں، یہ ان کی صفت نہیں ہے، یہ صفت یہود و نصارہ کی ہے، یہ صفت کفار کی ہے، یہ صفت گمراہ لوگوں کی ہے، قرآن و حدیث کے منکروں کی، اللہ کی توحید اور رسول کریم کی رسالت کے منکروں کی ہے۔ آمین۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ یہ تو ہم نے آدھے پارے کی بیان کرنی تھی، لیکن ابھی سورہ فاتحہ کی بھی پوری نہیں ہوئی، تو ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں سورۃ البقرہ کا درس شروع ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔